जी तो जनाब, भारत ने पाकिस्तान को बुला लिया है और वो बुलाया कहाँ पे है। जो फॉरेन मिनिस्टर बिलावल भुट्टो जरदारी हैं उनको शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की मीटिंग पे बुलाया है। और अब ये ज़ाहिर बात है, ये एक मल्टीलैटरल फोरम है, दिस इज़ नॉट अ बायलैटरल फोरम। और बिलावल भुट्टो जरदारी को जाना पड़ेगा। लेकिन इसकी सिग्निफिकेंस ये है कि कुछ अर्सा पहले शहबाज शरीफ साहब ने यूएई को कहा कि भारत के साथ हमारे मामला ठीक कराएं। तो एक चीज़ तो ये है, दूसरा ये है कि वो कहते हैं जी, और उस वक्त शहबाज शरीफ साहब ने कहा कि हम हर इशू पर बात करेंगे इंक्लूडिंग कश्मीर के। और ये जो चीज़ है कि अब क्या होता है, ठीक है जी, लेकिन एक चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है कि एक महीना पहले, 1.5 महीना पहले इंडिया के अंदर प्रोटेस्ट हुए थे बिलावल भुट्टो जरदारी के, बिकॉज उन्होंने नरेंद्र मोदी को गुजरा गुजरात कह दिया। और उसके बाद क्योंकि यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में कोई चल रहा था, आई थिंक G77, तो ये चीज़ें हुई वहाँ पे। आई थिंक डॉक्टर शेर शंकर भी आए हुए थे। तो बड़ी, जिसे कहते हैं ना पंजाबी के ना, तू मैं फाड़ लो ही। और अब ये जो इनविटेशन है, ज़ाहिर बात है, इंडियन जो एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री है उनकी तरफ से है। और सुनने में आया कि जो इंडियन हाई कमीशन इस्लामाबाद है उन्होंने इसको ये दिया है। और मेरा ख्याल है कि इस साल की कुछ 4 या 5 मई जो है वो होगी। अभी बड़ा वो क्या लफ्ज़ है, दिल्ली दूरिस में नहीं है, स्लिप बिटवीन कप एंड लिप, वो ये वाली कहानी है। लेकिन उस वक्त तक बिलावल भुट्टो जरदारी का यहाँ पाकिस्तान में क्या बनना है मुझे तो यही समझ नहीं, क्योंकि यहाँ पे इंटरनली सिचुएशन बड़ी जो है वो डेलिकेट है। और मामलात जो है ना वो आउट ऑफ कंट्रोल हुए हुए हैं पॉलिटिकली एंड अदरवाइज। लेकिन ये एक मैं समझता हूँ कि अगर बिलावल भुट्टो जरदारी जो हैं, मैं उनको एक स्मार्ट पर्सन समझता हूँ, और उनके वालिद जो हैं वो स्मार्ट आदमी हैं। वो मेरी अंडरस्टैंडिंग ये है कि वो इंडिया जाएंगे। एक तो मल्टीलैटरल फोरम है, दूसरा लाइक सार्क, ही विल नॉट लाइक टू होस्ट मेक एज सी होस्टेज नहीं बनने देंगे। बाकी ममालिक भी इस पे जारी बात है, चाइना जो कि मेन सपोर्टर था पाकिस्तान का एससीओ में लाने का, वो भी जारी बात है इसमें अनॉय होगा। तो मुझे नहीं लगता कि ये चीज़ जो है वो कोई होगी। लेकिन एक डेवलपमेंट तो है। अगर वहाँ पे डॉक्टर जयशंकर की और बिलावल की बायलैटरल मुलाकात होती है या नहीं होती, ये एक अलग कहानी है। लेकिन मेरा ख्याल है कि ये बायलैटरल मुलाकात जो है होनी चाहिए। ये कर्टसी इंडिया को और डॉक्टर जयशंकर को शो करनी चाहिए कि अगर वो बाकी तमाम लीडर से बायलैटरल मुलाकातें करते हैं, अगर वो करते हैं, तो उन्हें बिलावल भुट्टो जरदारी के साथ भी बैठ के बात करनी चाहिए। और मेरा ख्याल है डॉक्टर जयशंकर बड़ा पढ़ा लिखा मंझा हुआ डिप्लोमेट है, पूरी ज़िंदगी उन्होंने इसी काम में गुजारी है। तो उनको अंडरस्टैंडिंग है कि क्या बात करनी है। बिलावल ने भी इतना लंबा चौड़ा एक्सपीरियंस तो नहीं है फॉरेन पॉलिसी में, लेकिन ही इज़ अ स्मार्ट गाय, बिकॉज उसके पीछे काफ़ी ताकतें लगी हुई हैं जो उसको एक अच्छा फॉरेन मिनिस्टर बनाना चाहती हैं या इस तरह लगी हुई हैं। लेकिन जो सबसे बड़ी तकलीफ की बात ये है पाकिस्तान में, वो ये है कि वो भाई इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड जो है वो हम पे ज़्यादा प्रेशर डाल रहा है। पाकिस्तान जो है वो चाइनीज़ कमर्शियल बैंकों को $500 मिलियन दे रहा है। और अब ये जो जिसे आप कहते हैं ना कि जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है वो $4 बिलियन से भी कम हो गए हैं। ठीक है जी। और अब लेकिन ये समझ नहीं आ रही कि चीनी ऐसे क्यों कर रहे हैं। और गवर्नमेंट जो है वो $500 मिलियन का लोन जो है वो चाइनीज़ कमर्शियल बैंकों का दे रहा है। चाइनीज़ ठीक है, कमर्शियल बैंक और होते हैं, सरकार और होती है, इस चीज़ का तो अंदाज़ा है। लेकिन इस सारे एपिसोड में देयर इज़ नो न्यूज़ फ्रॉम चाइना। दैट इज़ व्हाट दैट अनॉयज मी पर्सनली। मतलब अमारातीज़ खड़े होते हैं, सऊदीज़ बात करते हैं, कतर वालों के पास जाएँगे, वो भी नहीं इतना लंबा चौड़ा है बोलते। लेकिन ये है कि कुछ ना कुछ तो आया वहाँ से कि चलो एटलीस्ट यार इनको सपोर्ट करो। लेकिन ये जो चीज़ है कि 500 मिलियन की कमर्शियल बैंकों के लोन है, अब इन चाइना जैसा मुल्क जहाँ पे जैक मा जो है उसको मुल्क से भागना पड़ जाए, जहाँ पे चीज़ें जो हैं वो उनको मैनेज करनी कोई मुश्किल नहीं है, और बैंकों की क्या मजाल है। भाई इन बैंकों को बेसिकली तो गवर्नमेंट ने गारंटी दी होती है ना कि जाएं आप जाके वहाँ पे करें।
میں آئی نو سم بزنس مین ان پاکستان جو یہ کہہ رہے ہیں اپنی پاکستان کی حکومت کو اور بینکوں کو کہ یار آپ ایسے کریں، آپ ہمیں ایل سی کھول دیں، چائنیز کہتے ہیں 2 سال بعد پیمنٹ دے دیجیے گا، 1 سال بعد، 1.5 سال بعد پیمنٹ دے دیجیے گا، لیکن حکومت پاکستان نہیں کھول رہی۔ تو اگر باقی جگہوں چیزوں پہ رول اوور ہوئی ہیں تو یہ بینکوں کا بھی رول اوور کر دیں، اس سے کیا فرق پڑ دے گا؟ اور ٹھیک ہے جی، اور سننے میں آ رہا ہے کہ $500 ملین تو ابھی دے رہے ہیں، $300 ملین جو ہے وہ فروری کے چوتھے ہفتے میں دینا ہے، یعنی کہ 1 مہینے بعد آلموسٹ دوبارہ دیں گے۔ اور یہ جو $800 ملین کی اس وقت میں لون دینا ہے، اب یہ چیز امریکنز اور باقی پڑھتے تھے کہ بھائی آپ، یہ ویسٹرن کنٹری سارے پڑھتے تھے کہ آپ آئی ایم ایف سے پیسے لے لے کے چینیوں کو دے رہے ہیں، ادھر سے پیسے پکڑتے ہیں چینیوں کو دیتے ہیں۔ اور یہ جو چیز ہے، اب یہ ظاہری بات ہے پاور پلانٹ پہ ہم نے بہت سارا پیسہ لے لیا ہوا، اس کے اوپر تو ایک ڈسکشن ہونی چاہیے۔ میں چاہتا ہوں کہ ایک پیپر لکھوں، کسی کے ساتھ میری ابھی بات ہو رہی ہے کہ ایک چھوٹی سی ڈسکشن کی جائے کہ یہ جو پولیٹیکل، اکنامک اینڈ سیکیورٹی امپیکٹ کیا ہے چائنیز، یہ جو ڈریڈ ٹیپ ڈپلومیسی ہے اس کا پاکستان میں۔ اور اب جسے میں نے بتایا $4.1 بلین کے ریزرو، ٹھیک ہے جی، اور یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ جو ہے وہ $3.5 بلین جو ہیں اس ویکینڈ پہ ہو جائیں گے، ٹھیک ہے جی، کہ خرچہ ساڈے کو جڑا تھوڑا بہت ہے امپورٹ شمپورٹ کا 2-3 ہفتے کا، دیر از اے پاسبلٹی کہ چیزیں بہتر ہوں۔ سننا ہے کہ ساکھ ڈار صاحب فائنانس منسٹر قطر بھاگ گئے ہیں اور وہ بھاگے بیچارے پیسے لینے ہی ہیں۔ آپ دیکھیں نا، جب اس طرح کا نظام چلے گا تو کیسے بہتر ہوگا۔ اور یہ ہے کہ سننے میں آ رہا ہے کہ تقریباً $23 بلین کے لون ہم نے دینے ہیں، اور $15 بلین کے ہم نے پے بیک کر دی ہیں، ان میں سے کچھ جو $6 بلین کے رول اوور ہم نے کیے ہیں۔ تو بہت بڑی تعداد ہے جو اس طرح کی چیزیں ہیں۔ لیکن اگر میں آپ کو بتاؤں کہ اس وقت جو پاکستان کے اندر، کیونکہ اب پاکستان نے آئی ایم ایف کے ساتھ ہاں کر لی ہے، ہماری جو لڑائی تھی ان سے ختم ہو گئی، کیونکہ وہ کہہ رہے تھے کہ ایکسچینج ریٹ کو فری کریں۔ میرے جیسا بندہ جس کو اکانومی کی سمجھ نہیں تھی، ہم اتنی مشکلات پڑی کہ ہمیں بھی اکانومی تھوڑی بہت سمجھنی، موٹی موٹی ٹرم سمجھنی شروع ہو گئی کہ بھائی ہو کیا رہا ہے۔ اب روپیہ جو ہے مزید ڈیپریشیٹ ہو گیا۔ اور جب میں کامرس پڑھا کرتا تھا اپنے انٹرمیڈیٹ میں، تو تب ہم یہ اپریسیشن ڈیپریسیشن پڑھا کرتے تھے، ڈیبٹ کریڈٹ۔ سو اب یہ جو ڈیپریشیٹ ہو گیا روپیہ ڈالر کے مقابلے میں، اب آپ دیکھیں کہ جو ہے وہ تقریباً کہا جا رہا ہے کہ اوپن مارکیٹ میں 243 پہ جو ہے وہ ملے گا۔ اور ابھی انٹر بینک جو کلوزنگ جو ہے وہ اس کی وہ سمجھ لیں، وہ ابھی بھی انہوں نے، گورنمنٹ نے اس کو جو ہے وہ ٹائٹ رکھا ہوا ہے، لیکن اوپن مارکیٹ میں جو کرنسی ایکسچینج کمپنیز ہیں وہ تھوڑا سا اس کو اوپر لے کے گئی ہیں تاکہ وہ جو بلیک مارکیٹ والے ہیں وہ جو ہے نہ کریں۔ اب یہ ڈالر اس کی وجہ کم ہونے کی وجہ سے جو ہمارے امپورٹر تھے انہوں نے سارا پیسہ باہر رکھ دیا، وہ ڈالر پاکستان لے کے نہیں آ رہے، انہوں نے باہر اکاؤنٹ کھلا لیا، ڈالر ہی باہر پہنے۔ ان کو پتہ کہ گورنمنٹ جو ہے وہ، انہوں نے، گورنمنٹ کے پاس کون سا ڈالر ہے تو گورنمنٹ نے ہمیں کون سا دینا ہے، فارن ریمیٹنس جو ہے وہ کم ہو گئی۔ سو ایک بہت بڑا، جسے آپ کہہ لیں کہ یہ ایک چیز جو ہے وہ آئی ہے، لیکن مجال ہے کہ ہمارے چینی دوستوں کو سمجھ آ رہی ہو یار ان کے پاس اتنے پیسے ہیں، کیا ہے یار فرق پڑتا ہے، کوئی 10-20 ارب ڈالر، 15 ارب ڈالر ہمارے بینکوں میں رکھوا دے، کیا ان کا جائے گا؟ معصومانہ سے سوال ہے، ظاہری بات ہے اتنا کوئی اچھی بات تو نہیں میں نے کی، لیکن دس از انوسنٹ کوشچن ہے، چھوٹا سا سوال ہے۔ اور اب گورنمنٹ کہہ رہی ہے کہ ہم جو ہے فریش لون لے لیں گے، آئی ایم ایف پروگرام کی ریوائول ہو جائے گی، کمرشل بینک جو ہیں وہ انہوں نے اپنے انٹرسٹ ریٹ بڑھا دیا ہے، اور پاکستان نے جو چائنیز کمرشل بینکوں سے پیسے لیے اس پہ ظاہری بات ہے چائنیز سرکار جو ہے وہ ہاتھ کھینچ گئی ہے۔ اور یہ جو ہاتھ کھینچ گئی ہے، یہ وہ ان کو سمجھ آ گئی ہے کہ انہوں نے کہا بھائی ان سے تھوڑا تھوڑا لیتے جاؤ۔ اب کوشچن یہ آتا ہے کہ ایک طرف سری لنکا ہے، ایک طرف پاکستان ہے، وائی دی چائنیز ڈونٹ کم اپ اینڈ دے ان لونز کو فریز کیوں نہیں کر دیتے؟ دیر از اے کوشچن آن دس کہ لونز کو فریز کر دو بھائی۔ آپ کو جو پتا ہے کہ یہ چیز پاکستان کے ساتھ اس وقت مشکل ہے، ٹائٹ پوزیشن جا رہی ہے، شو گڈ ول جیسچر، رول اوور کر رہے ہو، فریز کر دو، کوئی بات نہیں۔ اگر آپ آئرن بردر، سویٹر دین ہنی، ڈیپر دین اوشن، ہائر دین ماؤنٹینس اور پتہ نہیں کیا کیا باتیں کرتے ہو، تو وہ
خیر چائنیز ہیلپ تو ہماری بہت کرتے ہیں، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے. ابھی جو رشیا سے پاکستان تیل لے گا اس کی پیمنٹ جو ہے وہ چائنیز یوان میں ہی ہوگی. لیکن پھر بھی the important تھنگ جو مجھے سمجھ آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ اس میں اگر چائنیز if they want to play a role they can play a role. اس میں کوئی وہ بڑی راکٹ سائنس نہیں ہے. یہ نہیں ہے کہ وہ رول پلے نہیں کر سکتے وہ چائنیز سرکار جو ہے. لیکن وہ ظاہری بات ہے پھر وہ کہتے ہیں نا کہ تھوڑا سا اپنی وہ بیلٹ ٹائٹننگ کریں. وہ پاکستان کی سرکار کو کہتے ہیں، حکومت کو کہتے ہیں کہ اپنی بیلٹ ٹائٹننگ کرو. ابھی سنیں محمد بن زید جو ہیں وہ آئے ہوئے ہیں، رحیم یار خان آج کل جو سارے سعودی شہزادے ہیں وہ پاکستان آتے ہیں ونٹرز میں، یہ دسمبر جنوری میں. انہوں نے بہت بڑے بڑے رحیم یار خان ہمارے ساؤتھ آف پنجاب کے اندر جو ہے وہ شہر آباد کیا ہوا ہے جہاں انہوں نے اپنے لیے ایئرپورٹ بنائے ہوئے ہیں. یہ شکار کھیلتے ہیں ہوبرا برڈ کا، اور نارملی وہ بینڈ ہے لیکن فار آر بردرز جو یو اے ای سعودی عرب میں ہیں وہ آ کے کھیلتے ہیں. جو ہوبرا برڈ ہے اس کی وہ ان کے لیے جو ہے وہ شکار گاہیں کھلی ہوتی ہیں. اینڈ دے برنگ، ظاہر بات ہے جب وہ آتے ہیں پاکستان میں تو اپنے پورے کانوائے، گاڑیاں، جہاز، اپنے سٹی ڈیزرٹ سٹیز لگاتے ہیں. تو وہ obviously that helps a lot in پاکستان اکانومی. لیکن یہ جو اکانومی ہے یہ بھی پٹھی پڑتی ہے ہمیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کو اتنی سیکیورٹی دینی پڑتی ہے، اتنی ہائی لیول سیکیورٹی ہوتی ہے کہ وہ جو ہے نا ایک ڈیفیکلٹ چیز بن جاتی ہے. اب ہر بندے کو تو سیکیورٹی نہیں دی جا سکتی، ورنہ جو پاکستان کے جو ساؤتھ میں جو ڈیزرٹ ہیں اس میں آج کل تو موسم بڑا زبردست ہے، ٹھنڈے ڈیزرٹ ہیں، ٹھنڈ ہے وہاں پہ. سو یہ چیزیں جو ہیں اب ظاہری بات ہے شہباز شریف صاحب ان کو اسپیشلی وہاں ملنے گئے ہوئے تھے، ان کو ریسیو کیا. ظاہری بات ہے پیسے لینے نے تو انہوں نے کہا چلو کی فرق پڑتا ہے. یاد ہے مجھے لاسٹ ٹائم آئی تھنک جب محمد بن زید آئے تھے تو یہ ادھر ہی تھے، واپسی پہ یہ اسلام آباد رکے تھے تھوڑی دیر، اور پھر عمران خان ان کو گاڑی چلا کے تو لے کے آئے، کھانا شانا کھلایا، نالی پیسے بھی مانگ لیں. تو یہ تو ہمارا عربیوں سے پیار محبت ہے. ان کو پتہ ہے کہ یہ لیڈرشپ جو ہے یہ مانگنے میں وہ کمی نہیں کرتی. میرا خیال ہے دس از دا سیریس بزنس، دس از اے سیریس بزنس ناؤ. اس کو ایسے چیزیں نہیں مینج کی جا سکتی جس طرح پہلے مینج ہو رہی تھی. سو لیٹ سی کس طرح کی چیزیں ڈیولپ ہوتی ہیں. چائنیز کو پاکستان کو کہنا چاہیے کہ یہ لونز کو فریز کریں، اور میرا خیال ہے بلاول بھٹو زرداری جو ہیں ان کو انڈیا ضرور جانا چاہیے، چیزیں نارملائز ہوں. اور ڈاکٹر جے شنکر کو میگنینیمٹی شو کرنی چاہیے، اینڈ ہی شوڈ انوائٹ، ان کو انوائٹ کرنا چاہیے. اس کو ہی شوڈ میٹ سیپریٹ میٹنگ ہو تاکہ ایک جیسے کہتے ہیں نا مستقبل کے لیے ایک اچھی جو ہے وہ راہیں شروع کی جا سکیں. گو کہ اتنی کوئی لمبی چوڑی امیدیں مجھے ذاتی طور پہ نہیں ہیں کہ چیزیں بہتر ہوں، لیکن پھر بھی میرا خیال ہے کہ انڈیا تھوڑی سی بات کرنے کے لیے زیادہ کنسیشنز مانگنا چاہتا ہے، زیادہ چیزیں منوانا چاہتا ہے، زیادہ چیزیں ٹیبل پہ رکھنا چاہتا ہے. وہ جیسے کہتے ہیں نا ٹیبل پہ بیٹھیں گے وہ اتنا کچھ رکھ دے گا، مینیو بڑھا دے گا کہ یہ کرو یہ کرو یہ کرو یہ کرو. تو وین اٹ کمز ٹو پاکستان تو پھر پاکستان بھی وہ جو ہے نا بڑے اور طریقے سے انڈیا کو لیتا ہے. اینڈ انڈینز انڈرسٹینڈ دس ویری ویل. سو میرا نہیں خیال کہ پاکستان اتنی لمبی ڈیمانڈس مانے گا اگر انڈیا نے رکھنے کی کوشش کی. اور لیکن سم ہاؤ کچھ ڈیولپمنٹ ضرور ہونی چاہیے تاکہ کچھ نہ کچھ تو اچھی چیز ہو، کچھ نہ کچھ تو بریک تھرو ہو. یہ کب تک ایسے ہی نظام چلتا رہے گا؟ تھینک یو ویری مچ.